अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले रोज घर में एक केहराम बड़पा था एक, जिसकी भनक अभी तक ना लगी थी उसे। जुरेस रुख्सती की दुरास कर चुका था दादी से, जो दादी को भी मुनासिब लगे थे। वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां अब पूरी करना चाहती थी। माँ को अब वो जुरेस को सौंपना चाहती थी और इसी का इंतजार कर रही थी कि वो आए और उससे बात करे, और वो सुनते हते से उखड़ गए थे। किसकी रुख्सती, किसकी बात हो रही है? लड़की, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारा निकाह हुआ है तो रुख्सती की भी बात भी तुम्हारी ही होगी ना। वो जरा साथी से बोली, मुझे कोई रुख्सती नहीं करनी और जुरेज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करवानी। दिमाग खराब हो गया है? मेरे सालों की परवरिश को मट्टी में मिलाने चली हो तुम? दादी गजबनाक अंदाज में बोले। दादी प्लीज समझे, वो मिंटू पर उतर आए थे। क्या तुम भूल गई हो इस निकाह को? इतनी बच्ची बना थी कि तुम्हें याद ना हो, और तुम पर बहुत बार मैंने वादा किया था कि तुम जोरेस की उमानत हो। दादी प्लीज मेरी बात सुने। क्या सुनो? क्या सुनाना चाहती हो? मेरे बेटे की औलाद इस तरह कुछ करेगी, मुझे अंदाजा होता तो उसके साथ ही मैं मन्नू मट्टी तले सो जाती। तभी दादी प्लीज, अगर वक्त लेना चाहती हो तो बताओ। जहाँ इस लड़के ने इतने साल गुजारे हैं, अब भी कुछ वक्त गुजार लेगा। वो मेरा पोता है, मेरी कोई बात नहीं टालेगा। वो फहर से बोली, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जुरेज को वो नहीं जानती थी बिल्कुल भी इसकी आदत, उसका रहना सहना। कैसे किसी एक अनजान शख्स से वो शादी कर लेती? उसे खुद के लिए कुछ करना था, इसलिए जो समझ आया बोल दिया। फारा बेगम के सर पर जैसे सातों आसमान आ गिरे थे और उठी, और जिंदगी में पहली बार उनका हाथ उठा था। चिटा चिटा, क्या बकवास किया? दोबारा बोलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम निकाह में होते हुए उसके इस तरह की घटिया बात कह गई हो। उन्हें फूलों की तरह पाला था उसे, उसकी हर जायज नाजायज बात को माना था, जिसका सिलसिला आज वो कुछ यूं दे रहे थे। और वो ये सब किस मुंह से बताती जुरेज को, जिसने सारी जिंदगी उनके लिए वक्त काट दी थी और वो उनकी अमानत की हिफाजत भी ना कर सकी थी। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, वो रोते हुए बोली। तो वो थम गई, वो बागी हो गई थी। कैसे उन्हें पता ना चला, कैसे वो उस सब की नाक के नीचे कर गए। तुम मुझे यहाँ से कदम बाहर निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगी यहाँ। तुम्हें जरा ख्याल ना आया अपनी महरूम माँ का, जिसने ये निकाह करवाया था? तुम्हें जरा लाश ना रखी उसकी तरबियत की? ये हक है मेरा, अब ये सब नहीं काट के सकती। वो आज जुरेज को इस पर फोकियत दे गई थी जो उसे बिल्कुल पसंद था। हमारा दिन तुम्हें हक तब देता है जब तुम किसी के नकाह में ना होती, लेकिन किसी के नकाह में होते हुए और जानते हुए कि किसी की अमानत हो तुमने गद्दारी की है, रिश्ते की अमानत में खयानत की है, रब के बनाए इस रिश्ते की तौहीन की है। वो चला रहे थे। दादी प्लीज, मैं उसके साथ कैसे रहूंगी जब मुझे किसी और से मोहब्बत है? कौन है वो सीधी होती बोली तो उसके कदमों में जा गिरे। आलियान, मेरी नाक के नीचे तू यह करती रही है माँ? मुझे शर्म आ रही है खुद से, बेहद शर्मिंदा हूँ मैं तेरी माँ से, जुरेज से। मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी? एक लड़की ना संभाली गई मुझसे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे तो वो तड़प गई। दादी दादी। माँ, ये बात कान खोलकर सुन ले। हालात अब बदतरीन हो जाए या बेहतर से बेहतरीन, तो मेरे लिए मर गई है। वो कहते हुए बाहर निकल गए तो वो वहीं पर सिसकने लगे। होश तब आया जब वो वापस आई। दादी दादी मेरी बात, कल रुखसती की बात मैं जुरेज को फोन करके कह चुकी हूँ। वो हतमी अंदाज में बोले, नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है, तो निकल जाओ इस घर से। उस घर के दरवाजे बंद है तुम पर। वो कहती हुई वहीं पर बैठ गई थी और वो तो थम भी गए थे। दादी निकलो, मुझे नजर मत आना। माई कामल, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे छोटे बेटे की उकलौती औलाद हो तुम। वो रोते हुए चलाए तो वो बाहर निकल गए थे। क्या बचा था? कुछ नहीं। उन्हें इस जुरेज को चुना था। उन्होंने फोन करके सुरेश को बुलाया, उसे सब बताती। वो न जाने कितनी बार रोते हुए बेहोश हुई थी, और वो जो रुश्ती का सुनकर न जाने कितनी तैयारियां कर चुका था, साकत बैठा रह गया। मेरी दादी को रुलाया तुमने माँ, इसका बदला पहले फिर बेवफाई का। लेकिन भूल जाओ कि मेरे अलावा किसी का मैं तुम्हें होने दूंगा। वो चली गई थी। जुरेश ने इस पर नजर रखी थी। वो अपने दोस्त के साथ उसके फ्लैट में रुकी थी। जुरेश सारे मालूमात ले रहा था इस लड़के तक, तो वो जल्द पहुंचा था, लेकिन इस लड़की ने उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया था। और फिर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलता गया, और वो वापस ना आई। आती भी तो अबेदा से मिलती, दादी को मुखातब करने की कोशिश करती तो खाली दामन रह जाती। दादी मुतमिन थी कि जुरेश ने उसकी सारी हब्बड़ रखी हुई है। वो उससे पूछती रहती थी, इस लड़की का खून सफेद हुआ था, उनका नहीं, जो अपनी औलाद की औलाद को यूं गैर मुल्क में तनहा रहने देते। वो वकालत का पहला केस ले चुकी थी, जिसे जीत भी गई थी, और आज मिठाई लेकर आई थी इस उम्मीद पर कि अपनी दादी को मना लेगी। क्यों आई हो? उसे देते ही अवेदा तो खुश हुई थी, लेकिन वो अब तक वैसी ही थी जैसे वो छोड़कर गए थे। दादी, मैंने अपना पहला केस जीत गई हूँ, और अफसोस, जिंदगी का सबसे बड़ा केस तुम हार गए, यहाँ भी और रब के दर पर भी। वो कहती हुई खड़ी हो गई थी। दादी, आप मुझे माफ कब करेंगे? जब तुम अपनी जिंदगी के साथ संजीदा हो जाओगी, जुरे से माफी मांगोगी और अपने रिश्ते के साथ इंसाफ करोगी। ऐसे कैसे मुमकिन है दादी? मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। कैसी ख्वाहिशात? निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द को लुभाने की ख्वाहिशात? किसी दूसरे के साथ शादी की ख्वाहिशात?
غیر مرد کے ساتھ رابط بڑھانے کی خواہشات؟ کیسی خواہشات بتاؤ؟ وہ صاف لہجے میں بولی تو وہ لمحے کے لیے سن گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ماں، میں اب معافی کر دوں نا تو وہ بچہ میرا تمہیں معاف نہیں کرے گا جس نے بچپن سے لے کر اب تک تمہارا خواب دیکھا ہے۔ میں تو نہیں کہا تھا نا تم سچ میں معافی مانگ چاہتی ہو؟ ہاں جی، وہ تیزی سے سر ہلانے لگی۔ 8 ماہ، 8 ماہ تمہیں زریز کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنا ہے، اپنے رشتے کو موقع دینا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ اس رشتے میں جو تمہاری ماں کی خواہش تھا اس میں دم نہیں رہا تو جیسا تم کہو گی ویسا ہوگا۔ دادی، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ 8 ماہ، 8 ماہ کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور پھر بیوی کی حیثیت سے اس شخص کے ساتھ رہنا۔ بولو منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو اب تم جاؤ تو واپسی کے راستے میں بھول جانا، اور ویزا سے ملنا تو بالکل بھی مت آنا۔ مجھے منظور ہے، لیکن وعدہ کریں کہ 8 ماہ کے بعد آپ وہ کریں گے جو میں کہوں گی۔ وعدہ رہا، وہ خوش تھی۔ اپنی حیاتی زندگی میں وہ اپنی اولاد کو غیروں میں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے ایک موقع ڈھونڈنا تھا انہیں کہ شاید وہ سب ٹھیک کر پاتی۔ وہ کتنا ٹھیک ہوتا اور کتنا مزید بگڑنا تھا یہ تو وقت بتاتا۔ وہ گھر آئی تو دادی کی آواز آ رہی تھی جو نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ اندر آئے تو اس کے سامنے اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوتی۔ اس کے سامنے اسی بیکری کے تمام کپ کیکس کے ڈبے تھے۔ دادی، وہ چیخی تو اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں دل دلا گئی ہو؟ دادی، یہ کس نے بھیجی ہے؟ ضرور آپا جان نے یا زار بھائی لائے ہوں گے۔ نہیں، دونوں سے بات ہو گئی ہے، کوئی نہیں لایا۔ میں حیران ہوں، مووا کون چھوڑ کر گیا ہے یہ سب؟ دادی، یہ کوئی بھی چھوڑ کر گیا ہو، اب میرے ہے سب۔ بالکل بھی نہیں، کیا پتا کسی کے غلط پتے پر آ گئے ہوں۔ دادی نے اسے جھڑکا۔ دادی پلیز نا، ہم اسے پیسے ادا کر دیں گے اگر ایسا ہوا تو، لیکن یہ میرے ہیں اب۔ وہ ضد کرنے لگے۔ راوی، میری دی، بات کو سمجھا کرو۔ دادی نے اس کو سمجھانا چاہا تو وہ بیگ پھینکتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور شام کے 7 بجے تک بھی وہ باہر نہ نکلی۔ دادی اس کے کمرے میں آئی، اسے دیکھا جو اسی لباس میں سو گئی تھی۔ سفید چہرے پر آنسو کے نشان تھے۔ آوی میری جان، تجھے کھانے ہیں تو کھا لے، تیری آپا زریز پیسے دے دے گا۔ میری جان، اپنی جان پر ایسے ظلم نہ کر۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ بیدار ہوتی ہوئی مسکرائی۔ زریز نے فون پر صاف کہا تھا کہ اسے کھانے دے اور وہ پیسے ادا کر دے گا، اور ماں کو تو انہیں بتایا تک نہ تھا، نہیں تو اس کی بھی یہی جواب ہوتا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ ہو گئے بیٹا، اگر کوئی لینے آ جاتا تو؟ دادی، جو چیز آبی کو پسند آ گئی وہ آبی کی ہے، میں ہر طریقے سے اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ شدت پسندی سے بولی تو دادی نے جا کر اس کو کھانے کا کہا۔ اس کی اسی شدت پسندی سے وہ ڈرتی تھی، نہ جانے آگے کیا کرتی یہ لڑکی۔ مجھے معاف کر دو، اس شخص کی چیخیں اس سیاہ عمارت میں گونج رہی تھی۔ ٹرک میں آگ کیسے لگی؟ والر نے ہاتھ میں ایک تار پکڑتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، اس شخص نے پسینے سے تر ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، والر نے اشارہ کیا تو اس پر چوہے چھوڑے گئے تھے۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی۔ مزہ نہیں آیا؟ والر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چل، ایک آخری موقع، آج والر کا موڈ اچھا ہے، بتا کیسے چلا ٹرک؟ کس سے پیسے کھائے تھے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ والر نے اسے ننگی تار کو اس پر اچھالا اور وہ پھر چیخیں آتی اور ایک دم ختم ہو گئے۔ والا جانتا تھا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن اسے اگلوانا چاہتا تھا، لیکن وہ شخص شاید اپنے مالک کا خاصا وفادار کتا تھا۔ ہنکونی، اچھے لوگ رکھے ہیں تم نے، پر افسوس۔ والا نے ہوشیاری سے ازمین میں ممکن نہیں ہے، وہ کہتا وہ باہر سے نکل کر دوسرے سال میں آیا تھا اور اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھی ہوئی تھی اور وہ شاید نیند میں تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ٹھنڈا پانی اس پر انڈیلا گیا تو وہ شخص ہامتا ہوا اٹھا اور والر کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اب کیوں آواز بند ہو گئی ایڈم؟ کل بڑی صلاحیتیں گنوا رہے تھے تم اپنی۔ اس کی وحشت زدہ آواز اس سیل کی 4 دیواری میں گونجی۔ سر، مجھے معاف کر دے، میں نیا ہوں، مجھے اندازہ نہ تھا۔ اچھا، تو نے کہا تھا تم بہت سمجھدار ہے، تو چل ایک موقع دیتے ہیں۔ والر کا اصول ہے، موقع دیے بغیر سزا کسی کو نہیں ملتی۔ میں سب کروں گا۔ وہ شخص تیزی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ایک شخص سے بیکری خریدنی چاہیے، لیکن وہ سیدھے طریقے سے مان نہیں رہا۔ اب تو مفت میں اسے وہ جگہ میرے نام کروا تو تجھے مانو۔ سر، وہ شخص حیران ہوا، وہ کیسے کسی کی لیگلی خریدی ہوئی جگہ کو اس کے نام کرواتا؟ پہلا اور آخری موقع ایڈم، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا سگار کا دھواں منہ سے نکالتا ہوا اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اسے دوبارہ یاد تک نہ آئی تھی۔ ابھی ایڈم کے آنے پر اسے سارا منظر یاد آیا تھا۔ اس کے لب زہریلی مسکراہٹ میں ڈلے۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط شخص چن لیا ہے سر، کام تقریباً ہو گیا ہے۔ تقریباً نہیں، پورا چاہیے مجھے۔ پورا بھی کل ہو جائے گا۔ اس جگہ کا مالک مکان اپنے بیٹے کے پیچھے خوار ہو رہا ہے جو کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسے سگار سلگاتے ہوئے سننے والے کو بات جاری رکھنے کا بولا۔ اس کا بیٹا 35 سال کا ہے اور جس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ 16-17 سالہ بچی ہے۔ ہمیں کام سے مطلب ہونا چاہیے ایڈم۔ سر، اس شخص نے سودا کیا ہے کہ اگر میں اس کے بیٹے کو ایک رات کے لیے وہ لڑکی دلوا دوں تو بیکری میری۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں کروں گا جیسے اس نے کہا ہے،
جہاں لڑکیاں تو خدانے کو تیار ہیں، وہ لڑکی بھی اتنے پیسے دیتی ہوئی باغی چلی آئے گی، تم کرو اپنے حساب سے، لیکن اگر لڑکی رضامند نہ ہوئی تو راستہ بدل لینا، زبردستی نہ ہو اس کے ساتھ کسی قسم کی۔ اوکے سر، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا، اور اگلے دن وہ پھر سے اسی سڑک والے راستے سے گھر جا رہے تھے، کیونکہ آج زریس نے آنا تھا اور اسے جلدی پہنچ کر ملنا تھا اسے، نہیں تو وہ واپس چلے جاتا۔ ابھی وہ آدھے راستے پہنچی تھی کہ ایک گاڑی نے جھٹکے سے اس کے پاس رکتے ہوئے اسے اندر کھینچنا چاہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چلانے لگے تھے۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اپنی کسی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا، اس سکیورٹی کو دیکھ کر رکا۔ تو چلو آج تم سے بھی ملاقات کریں گے، اس بددعا کا حساب برابر کر لیتے ہیں، والر نے سوچا، لیکن قریب آتے دیکھا جہاں اس کی سکوٹی اس کی پڑی ہوئی چیزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ گاڑی روکو اور پتہ کرو کہ یہاں کیا ہوا ہے، اس نے رومان کو کہا تو گارڈز تمام رک گئے۔ سر، یہ کسی لڑکی کی چیزیں ہیں، میں سالہ آندھا دکھتا ہوں تم لوگوں کو؟ جاہلو، دیکھ چکا ہوں، اب وہ لڑکی کہاں گئی ہے وہ پتہ لگواؤ۔ سر، یہاں آس پاس کچھ نہیں ہے۔ آج تم لوگ میری جگہ پر پتہ ہے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اس جگہ کے کیمرے چیک کرواؤ فوراً۔ سر، کسی وین میں لڑکی کو لے کر جایا گیا ہے، وین نمبر چھانو، کہاں پہنچی ہے؟ اس لڑکی کو باحفاظت وہاں سے نکلواؤ اور سیاہ اماد پہنچاؤ۔ اوکے سر، رومان نے کہا، اور اسے سیاہ اماد اتارتے ہوئے سب اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ اسے دادی کی یہ شرط بالکل بھی منظور نہیں تھی، جسے سنتے وہ حد سے اکھڑ گئے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے دادی، 8 ماہ کیا 8 سال بعد بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں نہیں کہا میں نے چھوڑنے کو، میں جانتی ہوں ہمارا خون ہے وہ، تم بدل سکتے ہو اسے، وہ باغی ہو گئی ہے، اسے اپنی محبت پر بھروسہ کرواؤ اگر ساتھ چاہتے ہو اس کا تو، نہیں تو 8 ماہ بعد میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گے۔ وہ وہیں پر بیٹھا سوچتا رہا تھا، اور اب شادی کو ایک کانٹریکٹ کے طور پر نبھائے گا وہ۔ کس موڑ پر لے آئی ہو تم مجھے ماں؟ ان سب کا بدلہ ایک دن سود سمیت لوں گا۔ آوی کہاں ہے دادی؟ گھومنے گئی ہے باہر۔ دادی دھیان رکھا کریں اس کا، اس کے لہجے میں محبت کوڑ کوڑ کر بڑی ہوئی تھی۔ لیکن تمہیں خود سے محبت نہ کروا دی تو زریس دراور اور اپنا پیشن اپنی لگن وکالت کو حیدرآباد کہہ دے گا۔ وہ کہتا وہ اٹھا اور اس کے دوست کی فلیٹ کے لیے نکلا، جہاں اسے اپنے فلیٹ لے کے جانا تھا۔ وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ خاموشی تھی، محرم رشتہ، لیکن خون کو جما دینے والی خاموشی، اور پھر اس خاموشی کو مائکامل نے توڑا۔ تمہیں دادی نے شرط تو بتا دی ہوگی نا؟ اس وقت آواز حلق سے نہ نکالو تو بہتر ہے، مجھے تمہاری آواز نہیں سنی۔ اس وقت وہ درستی سے بولتا ہوا تو وہ سہم گئے تھے۔ زریس دراور نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بچپن کی محبت، جس کے لیے وہ پاگل تھا، ایک دن جب اسے ساتھ لائے گا تو وہ کسی اور کے لیے اظہار محبت کرے گی۔ یہ بات اسے تازیانی کی طرح لگی تھی۔ وہ لڑکی اس رشتے کی بھی لاج نہیں رکھ پائی تھی، اسے بے وفائی کی تھی اس نے۔ اور وہ گھر آگے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے فلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے اندر ڈالے ہوئے تھے۔ فلیٹ زیادہ بڑا نہ تھا، 2 کمرے، ٹی وی لانچ، بالکونی اور اوپن کچن، لیکن زیادہ سجا نہ تھا، بس ضرورت کا سامان تھا۔ وہ اسے ایک کمرے میں دیکھتے ہوئے دوسرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ لڑکی، وہ جو اندر داخل لگے تھے تھم گئے تھے۔ وہ کمرہ مہمانوں کے لیے، اور خود کو مہمان تو بالکل مت سمجھنا، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب احتیاطات رکھتے ہوئے بھی فلموں ڈراموں کی طرح تمہیں الگ رہنے دوں گا یا تم صوبے پر سوگی، تو جتنی جلدی ہو سکے یہ سوچن دماغ سے نکال دو۔ اور ہاں، فریش ہو کر آتا ہوں، اور سامنے کچن ہے، چائے تیار کرو۔ وہ کہتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں پر کھڑی رہی اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، وہ سہم گئی تھی اس کے اس انداز سے۔ اسے تو کسی نے کبھی ایسی بات نہ کی تھی۔ خیر، 8 مہینے اگر اسے یہ برداشت کر کے آزادی مل جاتی تو وہ یہ سب کرنے کو تیار تھے۔ اس نے سامان ڈھونڈا اور چائے رکھی۔ کوکنگ اسے زیادہ آتی نہ تھی، لیکن اس کا کیا کیا جاتا، وہ تو ہمیشہ سے نازک دل ہی رہی تھی۔ عالیہ نے اس کی بہت مدد کی تھی ڈپریشن سے باہر آنے کی۔ اپنی ماں اور اپنا باہر سارا چھین جانے کے بعد عالیہ نے دوستی کی تھی، اور پھر وہ ہر روز وہ سب عالیہ کو بتاتی گئی جو وہ زریس کو کبھی بتایا کرتی تھے۔ مختصر یہ کہ اس نے زریس دراور کو عالیہ چودھری سے ریپلیس کر دیا تھا، یہ جانے بنا کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حال ماضی بن جاتا ہے، اور پھر مستقبل حال، نئی چیزیں پسند آتی ہیں اور پرانی چیزوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ نیز دنیا میں ہر طرح کی چیزوں کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، سب خرید کر دل کو سمجھایا جا سکتا ہے، یہ سستی چیزیں خرید کر خود کو تسلی دی جا سکتی ہے۔ دل جڑتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں یا انہیں آنے والے نئے لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اگر اس دنیا میں ریپلیس نہیں ہوتا تو وہ ہے جذبات، اور زریس نے اسے ان 25-26 سالوں میں کبھی بھی ریپلیس تو کیا سوچا بھی نہیں تھا ایسے جذبات، جو اس پہلے شخص کے لیے جو دل کے اونچے مقام پر ہم مجھ سے فائز ہوا، پھر دنیا اسے لاکھ برا سمجھے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی جگہ 10 نئے لوگ آ جائے نا، تو میں شرط لگا سکتی ہوں وہ 10 لوگ مل کر اس شخص کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ماں کی ہر غلطی کے باوجود بھی آج وہ اس کے آگے کھڑا تھا، اسے ساتھ لایا تھا۔ شاید سا مردوں میں اتنا ضرف نہیں ہوتا کہ اپنی منقوہ کے منہ سے کسی اور کا نام سنتے، نام کیا، اظہار محبت سنتے اسے اپناتے۔ وہ شخص پھر موجود ہو یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا بے شک کچھ بھی سمجھے، لیکن ہم دل میں موجود اس شخص کو دل کے کونے میں قید کر کے اسے دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں۔ اس ایک جگہ پر
اور کسی کی رسائی عمر بھر بھی نہیں ہو پاتی۔ کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی دولت اسے شخص کے جذبات کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ دل کا وہ مقام کوئی نہیں پا سکتا، کوئی دل کے اس مقام پر فائز نہ ہو سکتا تھا جس پر اسے بچپن سے لے کر اب تک مائی کامل تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی ان لوگوں پر جو دوسروں کو تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا۔ کیا ہم اس سے بہتر کی طلب کی ہے؟ نہیں، مار کر بھی نہیں۔ جو دل میں بس کیا نا، پھر وہی بہترین کیا بہتر بھی نہ ہونا، تب بھی دل کو وہی چاہیے۔ وہی ایک محسوس شخص کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی دیوی فقط چند لفظوں کی تسلیاں کم سے کم اسے تو نہیں چاہیے۔